अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम शाबान के महीने के बारे में बात करेंगे। मुसलमानों के या इस्लाम के महीनों के अंदर 8वें नंबर के ऊपर ये महीना आता है। अगर हम इसके मानी और मतलब की बात करें तो अरबों के अंदर इसके मुख्तलिफ महल्ले वक़ू बताए जाते हैं। ये दरअसल इसका जो मादा है वो शीन, आइन और बा से निकलता है, शाब से। यानी इसका मतलब कुछ लोगों ने मुतफ़र्रिक़ भी लिया है, कुछ लोगों ने इसका मतलब जमा करना भी लिया है। दरअसल इस कुछ स्टोरीज़ इससे ये भी अटैच की जाती हैं कि इस महीने के अंदर ज़माना जाहिलियत के अंदर अरब जो हैं उनके कुछ कबाइल जो हैं वो लूट मार के लिए मुंतशिर भी होते थे। यानी पहले मिल के काम करते थे, फिर उसके बाद मुंतशिर हो जाते थे। तो इस लिहाज से कुछ लोगों ने इसका मानी जमा करना और कुछ ने मुंतशिर करना भी बयान किया है। तो बहरहाल ये अक्सर हमारे जो मंथ्स होते हैं उनके मीनिंग एग्जैक्ट 2 + 2 = 4 की तरह लोगों को नहीं मालूम होते। मुख्तलिफ स्टोरीज़ उनके साथ अटैच होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर आप किसी से पूछ लें कि जनवरी का या फरवरी का मतलब क्या है तो आपको 99% लोग इनका मीनिंग ही नहीं बता सकेंगे। लेकिन उनके साथ भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो कभी आप कहेंगे तो हम वो भी रिकॉर्ड करवा देंगे। तो बहरहाल ये इस्लाम का 8वां महीना बयान किया जाता है। इसके हमें मुख्तलिफ़ फ़ज़ीलतें भी इसकी मिलती हैं, कुछ इससे जुड़ी बिदात भी मिलती हैं। इसकी फ़ज़ीलतों के अंदर अगर हम देखें तो इसकी एक बहुत बड़ी फ़ज़ीलत ये भी बयान की जाती है कि रवायात के अंदर मिलता है कि इस महीने के अंदर शाबान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। फिर ऐसी रवायात भी मिलती हैं जिसके अंदर इसमें 15 के बाद या निस्फ़ शाबान के बाद जो दूसरा एंड होता है, दूसरे 15 दिन होते हैं, उसके अंदर रोज़ा रखने से मना करने वाली भी रवायात मिल जाती हैं। क्योंकि आगे रमज़ान आना होता है तो उसकी तैयारी के लिए अगर कोई बंदा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ही उसके अंदर वो रोज़े रख सकता है। लेकिन ऐसी रवायात भी मिल जाती हैं जिससे नबी अलैहिस्सलाम का इस महीने के अंदर कसरत से रोज़े रखना भी साबित है। लेकिन आम लोगों को आप इस वजह से भी बताया जाता है, उलमा की तरफ से मना भी किया करते थे आखिरी दिनों में रोज़े रखने से, क्योंकि आगे मुकम्मल जो है वो रमज़ान के अंदर मुसलमानों ने रोज़े रखने हैं तो नबी अलैहिस्सलाम उनके ऊपर शफ़क़त वाला मामला फरमाया करते थे। लेकिन अपने लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखना इसमें भी पसंद किया करते थे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताते चलें कि नबी अलैहिस्सलाम ने रमज़ान के अलावा अगर किसी ख़ास महीने को मख़सूस करके सबसे ज़्यादा फ़जीलत के रोज़े रखने वाला या फ़जीलत के रोज़े वाला बयान किया है तो वो माह मुहर्रम है। यानी उसमें आप ख़ुद भी रोज़े रखते थे और उसके बारे में ये आपको रवायात भी मिल जाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने माह मुहर्रम को रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत में रोज़े रखने के हवाले से भी बयान किया हुआ है। तो बहरहाल ये इसकी कुछ फ़जीलत है मेन जो कि मुत्तफ़क़ा है शाबान की कि आप इसमें रोज़े भी रख सकते हैं, इसके अंदर इबादत भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुस्लिम उम्मा के अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक जो शियों के यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस अहले सुन्नत के हवाले से पाया जाता है इस दिन के हवाले से, इस महीने के हवाले से, शाबान के हवाले से, कि वो कहते हैं कि इमाम महदी जो हैं वो 15 शाबान को उनकी पैदाइश हो चुकी है और उसके कुछ अरसे बाद वो गायब भी हो चुके हैं, इस दुनिया के अंदर छुप गए हुए हैं या किसी गार के अंदर या किसी जगह पे पहले उनका कुछ राब्ता था, अब वो भी नहीं है। जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला उनको उनका ज़हूर कर देंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि वो अक्सर यही कहते हैं कि ज़हूर इमाम महदी के वो मुंतज़िर हैं, उसकी दुआएं भी करते हैं। तो बहरहाल ये उनका एक अक़ीदा है, अहले सुन्नत इसकी नफ़ी भी करते हैं। और अगर इसके ऊपर किसी को डिटेल लेक्चर सुनना हो कि 15 शाबान को इमाम महदी की पैदाइश के हवाले से कि कोई उनकी पैदाइश नहीं हुई या जैसे भी उनका किस्सा है, उसको मौलाना इसहाक़ ने अपनी एक वीडियो के अंदर भी बयान किया हुआ है। वो जिसको चाहिए हो वो कमेंट्स करके वो लिंक हमसे मांग लें, हम उसको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। बहुत इल्मी और शिया कुतुब से वो खुतबा दिया गया था। तो बहरहाल ये भी एक मामला है शियों की तरफ से। अब अहले तसन्नुन की तरफ देखें तो इनके अंदर बरेलवियों की या सूफिया की बहुत बड़ी तादाद इस महीने के हवाले से बहुत सारी ऐसी ज़ईफ़ सनद की या मौजू रवायात रखती है या रवायात रखती हैं और जिनको वो हदीस का भी दर्जा देते हैं कि इन रवायात की वजह से हम इसके अंदर जो है वो रोज़े ख़ास तौर पे 15 शाबान की रात को रोज़ा रखने को भी वो सुन्नत बताते, मतलब उसके दिन को रोज़ा रखना और रात की इबादत करना, इसको ख़ास सुन्नत वो बताते हैं।
لیکن جب دوسری طرف ہم اہل حدیث کو دیکھیں یا ایسے لوگ جو علم حدیث کے ماہر رہ چکے ہیں، وہ اس چیز کی نفی بھی کرتے ہیں، جس کی ہم ڈیٹیل آگے بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ اختلاف ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور وہ خاص اس دن سے اس کو 100% کنفرم ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی، وہ اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے۔ جو نہیں کر رہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں احادیث کے حوالے سے کہ بھائی ہم اس کا روزہ نہیں مخصوص کر کے رکھ سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں کیا۔ اس کا بھی آپ کو آگے بیان پتہ چل جائے گا کہ ہم بھی اگر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس دن کے روزے کو یا اس رات کی عبادت کو نبی علیہ السلام سے پرفیکٹلی میچ یا سنت کو نہیں سمجھتے، تو پھر اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بیان کی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ اس کے اندر ترمذی کی ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے 739، جس کے اندر حضرت عائشہ کا ایک قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئیں، رات کو اچانک آپ اٹھ کے چلے گئے بقیع الغرقد میں، یعنی جس کو عام زبان میں لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو جنت نہیں کہا ہوا، ہم پہلے بھی کبھی بتا چکے، آج پھر یہ بتا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کو بتائے بغیر وہاں پر گئے، اور پھر اس کے بعد واپس بھی آئے، اور یہ بی بی عائشہ بھی ان کے پیچھے سپیڈ میں واپس بھی آ گئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان سے پوچھا بھی کہ کیوں تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے یہ وہ۔ تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے جب مزید استفسار کیا کہ آپ وہاں پہ کس لیے گئے تھے یا جو بھی معاملات تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر فرمایا کہ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کرتا ہے لوگوں کی، تو ان کی بالوں سے بھی زیادہ، بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، تو اس لیے میں ان لوگوں کی مغفرت کے لیے یا ان کے لیے بھلے کے لیے ان کی دعائیں کرنے گیا ہوا تھا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین کے اوپر یا اکثر محدثین کی رائے کے حساب سے ضعیف، اور کچھ نے اس کو موضوع تک کے حکم میں رکھا ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی اس کو ضعیف یا موضوع کے لیول پر ہی سمجھتے ہیں۔ اب اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیں، ٹھیک ہے، ابھی آگے ہم چل کے اس کے کاؤنٹر میں بھی آپ کو روایات پیش کریں گے۔ یہ ترمذی کی ایک روایت ہے، کتب ستہ کے اندر سمجھ لیجئے اس رات کی عبادت کے حوالے سے صرف ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی ضعیف یا موضوع کے حکم کے اوپر ملتی ہے۔ تو اس 739 ترمذی کی روایت کے اوپر اگر ہم بات کریں عقلی لحاظ سے، یا وہ اہل حدیث جو اس کو عقلی اور سندی لحاظ دونوں سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی عقلی لحاظ سے اس کے اوپر معاملہ وہ یہ آتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کے گھر والے سو رہے ہیں، کسی کو رات کے آخری پہر کے اندر خبر نہیں، اور نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی نہیں جگاتے اس روایت کے مطابق، اور نہ ہی مسجد کے اندر چراغاں کرتے ہیں، نہ ہی مسجد کے اندر کوئی مجمع لگاتے ہیں، نہ صحابہ کو منادی کرواتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھیں، چپ کر کے جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے لیے دعا کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، یعنی چند منٹوں کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر اس رات کی اتنی بڑی فضیلت تھی تو کیوں نبی علیہ السلام نے پوری امت کو جو اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس تھی، اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو جمع کر کے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مسجد کے اندر یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو لیٹ سے اگر فضیلت بھی ہے تو اپنے گھروں کے اندر آپ یہ کام اگر چپ کے خاموشی سے کر لیں تو وہ ایک اور چیز ہے، وہ بھی اس سے پرفیکٹلی میچ نہیں ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے قریب ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سوئے ہوئے نہیں اٹھایا اس معاملے کے لیے، کو جا کے پوری امت کو اس معاملے سے، اس روایت سے جو ترمذی سے ہم اخذ کر لیں اگر، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب یہ تو روایت ہوگی ترمذی کی۔ اب ہم صحیح مسلم کے اوپر چلتے ہیں، 2255 اور 2256، یہ دونوں وہ روایات ہیں جس سے ہمیں ترمذی کی 739 روایت کی کاؤنٹر روایات مل جاتی ہیں۔ جب ہم مسلم کی 2255 اور 2256 روایت کو پڑھتے ہیں یا روایات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، یا اکثر آپ یہ کام کیا کرتے تھے، جب بی بی عائشہ کی طرف ان کی باری ہوتی تھی، جس رات کو ان کے پاس انہوں نے رات گزارنی ہوتی تھی، تو اس رات کو آپ اکثر بقیع الغرقد جایا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے بخشش کی، مغفرت کی یا ان پہ سلامتی کی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان روایات سے پتہ چل جاتا ہے کہ 2255 2256 ان روایات کے اندر بھی کوئی لیلۃ من نصف شعبان یا 15 شعبان کا یا شب برات کا یا پھر لیلۃ المبارکہ کا کوئی ثبوت، کوئی وجود یہاں پر ہمیں نہیں مل رہا ان روایات کے اندر بھی، کہ ہم تطبیق کر کے یا ان کو جوڑ کے تو ترمذی کی 739 روایت کو بھی صحیح مان لیں، یا اس کے اندر سے بھی مسائل اخذ کرتے ہوئے 15 شعبان کی رات کو ہم لوگ بھی قبرستانوں کو آباد کرنا شروع کر دیں، یا پھر اپنی مساجد کو آباد کرنا شروع کر دیں، یا گھروں میں چراغاں شروع کر دیں، جیسا کہ آپ کے سامنے آج کل ہوئے گا آگے 15 شعبان کی رات کو۔
تو یہ چیز ہے جو ہمیں احادیث سے سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ اس رات کا اس طرح سے کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ پھر حضرت علی سے بھی ایک روایت مروی کر کے بیان کی جاتی ہے کہ اس کی رات کے روزے، 15 شعبان کی رات کے روزے اور رات کی عبادت اور دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ وہ بھی اصول محدثین کے اوپر پورا نہیں اترتی روایت، اور اس کو بھی اکثر نے موضوع یا ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، ظلم صرف یہاں تک ختم نہیں ہوا، ہمارے عوام کا بھی یا کچھ علماء کا، انہوں نے قرآن پاک کے اوپر بھی شب برات کو اپلائی کرنے کا کوشش کی کہ قرآن پاک سے کسی طریقے سے شب برات کو نکالیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لیلۃ المبارکہ جو ہے، جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یا اس حکم کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرف جب ہم جاتے ہیں سورہ قدر کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر کس کو اتارا؟ قرآن کو، اور اسی لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ یا برکت والی یا مبارک رات کہاں بتایا جا رہا ہے؟ سورہ دخان کے اندر۔ اسی طریقے سے اسی دخان سے لوگوں نے نکال لیا جی کہ اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یا جو بھی۔ تو حالانکہ جب ہم دوسری طرف چلتے ہیں تو یہی کام اصل میں کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر۔ من کل امر کے الفاظ مل جاتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے سورہ قدر کے اندر۔ وہاں پر پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی یا تو آپ قرآن پاک کو آپس میں لڑائیں گے پھر ان دونوں صورتوں کو، سورہ دخان کی ابتدائی آیات یا سورہ قدر کی تمام آیات کو، کہ ادھر سورۃ القدر کو مبارک بنایا جا رہا ہے، ادھر جناب صاحب یا برکت والی بنایا جا رہا ہے اور تمام راتوں سے افضل اور بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف وہی فضیلتیں آپ پکڑ کے ایک ایسی رات بیان کر دیں جو کہ جس کا ہمیں کتب ستہ کے اندر بھی ثبوت نہیں مل رہا اس طریقے سے کہ ہم اس کو مان لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ روایات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور دوسری طرف قرآن پاک کی بھی تفسیریں جب آپس میں اس طرح ٹکرا رہی ہوں ایک رات کے حوالے سے، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا ہمیں وہی فضیلتیں جو لیلۃ القدر کے حوالے سے ملتی ہیں، ان کو کیا ہم لیلۃ من نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کو یا شب برات کے ساتھ نتھی کر کے اس کو کرنا چاہیے؟ یہ تو اب ہمارے اوپر ہی یہ سوال ہے یا سوال یا نشان ہے۔ تو اللہ کریم مسلمانوں کو ان راتوں کو منانے کی بجائے اصل میں اللہ کو، اس کے رسول کو اور اس کے دین کو منانے والا یا اس کو قائم کرنے والا بنائے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا کے اوپر ان کا نزول ہوتا ہے، اور وہ پھر لوگوں کی مغفرت بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے بھی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی دینے والا اس کو میں دوں۔ تو ایسی روایت بھی مل جاتی ہیں جو کہ سند کو پایا سند پہ نہیں پہنچتی ہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرفیکٹ سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ جب وہ پہنچتی ہیں تو اسی کے کاؤنٹر میں جب ہم دوسری طرف ایسی روایات دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ صرف اس رات میں ہی ایسا ہوتا ہے، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو، ہمیں وہ روایات بھی مل جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو، ٹھیک ہے، آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور پھر آسمان دنیا پہ نزول فرما کے یہی بات کہتے ہیں جو کہ شب قدر کے یہ جو ہماری شب برات کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، وہی ہر رات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، دعا کرنے والا۔ یعنی آپ ہر رات کو بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں جو کہ صرف اور صرف لوگوں نے چسپاں کس پہ کر دی ہے؟ شب برات کے اوپر، کہ اس میں ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، یہاں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بھی اپنا ایک علم کا سمجھ لیجئے ایک چیز چڑھانے کی، غلاف چڑھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا جی نہیں، ایسی روایت بھی مل جاتی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس رات کو آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ غروب ہوتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں اس رات کو، یہ روایت بھی پھر سامنے سے پیش کر دی، حالانکہ وہ بھی سند کے اعتبار سے اس لیول پہ نہیں پہنچتی جس حوالے سے ہم ہر رات کے حوالے سے سند کے ساتھ آپ کو روایت پیش کر سکتے ہیں کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی یا ایمان والوں کی یا جن کے دلوں میں کینہ نہ ہو ان کی مغفرت کی صدا لگاتے ہیں یا ان سے کہتے ہیں کہ کون ہے اس معاملے کے اندر۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں یہ راتیں اور دن منانے کے چکروں سے نکالے، اور اللہ کریم ہمیں
دین کا اصل فہم حاصل کرنے والا بنائے۔ اور اس رات کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے نزدیک غلط ہیں۔ مثال کے طور پہ شب برات کے اوپر آتش بازی کرنا اور مجوسیوں کی طرح چراغاں کرنا، یہ تمام فرقوں کے جو اچھے علماء گزر چکے ان کے نزدیک غلط تھا۔ یعنی مجوسی بھی یہی کام کرتے تھے کہ وہ آگ کے ذریعے سے چراغاں کر کے بھی اپنی عبادات کرتے تھے۔ تو آج آپ شب برات کے اوپر دیکھ لیجئے گا مساجد کے اندر کیسے لاکھوں کروڑوں روپیہ مجموعی طور پہ خرچ کیا جائے گا، اور صرف لائٹ جلا کے ہی لوگ عبادت کر سکتے ہیں یا وہ سین کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں غلط ہو گئی۔ شرینیاں اور اس طرح کی چیزیں بانٹنا، یہ سب چیزیں نبی علیہ السلام سے ہمیں ثابت نہیں ملتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ چیزیں ڈھونڈیں یا وہ کام کریں جو نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ ہوں، ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو اپنائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔